अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। सूरत हाल जी टकराव से आगे निकल चुकी है, यानी टकराव अब छोटा लफ्ज रह गया है। इंपोर्टेड माफिया ने अब मामलात उस नहज पर पहुंचा दिए हैं जहां तबाही के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा हुआ। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी पार्लियामेंट बुलाने का फैसला कर लिया है कि वो तीनों जज, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस इजाजुल हसन और चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल, उनको तौहीने पार्लियामेंट के जुर्म में बुलाया जाए और पूछा जाए कि आप तौहीन क्यों कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे फंड्स जारी करने का सवाल ही पैदा नहीं होता और नहीं मानते हम सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट परियों या पंचायत बनने की कोशिश मत करें। कोई मुज़ाकरात नहीं है, कोई इलेक्शन नहीं है, जो होता है कर ले। अक्टूबर में भी इलेक्शन कोई नहीं है, नवंबर में दिल किया तो देखा जाएगा। कहानी यहां तक आ चुकी है। अभी कौमी असम्बली का इजलास चल रहा है जब ये मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं। आपसे कुछ देर पहले इसहाक डार ने गुफ्तगू की है। इसहाक डार ने जो लफ्ज बोले हैं, इसहाक डार कहता है क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कौन सी बड़ी आफत आ जाएगी अगर इलेक्शन ताखीर का शिकार हो जाए। वजीर खजाना, जिस आइन के तहत वो वजीर खजाना है, वो ये कह रहा है कौन सी बड़ी आफत आ जाएगी, कौन सी बड़ी आफत आ जाएगी अगर इलेक्शन ताखीर का शिकार हो जाएंगे। कौन सी बड़ी आफत आ जाएगी अगर आइन सस्पेंड हो चुका है। कौन सी बड़ी आफत आ जाएगी अगर हम सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मान रहे। कौन सी बड़ी आफत आ जाएगी कि जिनके बारे में कल DGISPR ने कहा कि पाकिस्तान जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और ताकत का मरकज पाकिस्तानी अवाम है, और पाकिस्तानी अवाम को अगर फैसला करने की, अपनी राय देने की अगर उनको सहूलत नहीं दी जाएगी, अगर उनको उनका हक नहीं दिया जाएगा, तो कौन सी क़यामत आ जाएगी, कौन सी आफत आ जाएगी। मामलात अब यहां तक आ चुके हैं जनाब। तो सबसे पहले क्या होता है, आज चीफ जस्टिस साहब बीमार थे, आज उन्होंने कोई भी केस नहीं सुना, और उसके बाद अब कल की काज लिस्ट जारी हो चुकी है। कल 11:30 बजे चीफ जस्टिस और कोई कल केस नहीं सुनेंगे, सिर्फ ये वाला केस सुनेंगे और 11:30 बजे समाअत शुरू हो जाएगी। अब जो हुकूमत ने करना है वो ने कर दिया है, जो करना है वो कर दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना है। छोड़ दें, ये आपको जामन बनने की जरूरत ही नहीं है, आपको पंचायत बनने की वाकई जरूरत नहीं है। मैं पहले दिन से कह रहा था, आप आइन का तहफ़्फ़ुज़ करें, आइन पर अमल कराएं। आप असम्बलियां टूट चुकी हैं, 90 दिन भी गुजर चुके हैं। इलेक्शन, उसके बाद 90 दिन से बाहर निकल के 14 मई का, उसके बाद पंजाब के अंदर इलेक्शन का फैसला आ चुका है। KPK का अभी भी नहीं पता कि होने भी हैं या नहीं होने, कब होने हैं, किसी को नहीं पता। अच्छा, 14 मई के फैसले पर या अमल दरामद करवाएं, या इन बदमाशों को घर भेजें, या फिर तौहीन अदालत आर्टिकल 6 जो भी कार्रवाई होनी है। अब इसके अलावा चीफ जस्टिस के पास कुछ भी नहीं बचा हुआ। जितनी भी बातें कर लें, जितनी भी खबरें आपके सामने रख लें, मुख्तसर ये है कि इसके अलावा अब कोई भी रास्ता नहीं बचा हुआ। कुछ चीजें आपके सामने रख दूं। अच्छा जी, एक तो अपोजिशन से मुज़ाकरात, मौलाना फजल रहमान अपने मौक़िफ़ पर कायम। JUI के मजलिस आमला का इजलास तलब किया हुआ है। मजलिस आमला के सामने सारी सूरत हाल रखूंगा। मौलाना फजल रहमान, मुज़ाकरात सियासी जमातों और सियासी नज़रिया रखने वालों से किए जा सकते हैं। अच्छा, फजल रहमान। और इसके अलावा जी, सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की बहाली के लिए दरख्वास्त दायर कर दी गई। तहलील शुदा असम्बलियों को बहाल करने की दरख्वास्त रावलपिंडी के रहायशी नासिर महमूद ने दायर की। अब इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। मैंने पहले भी जो दिन को भी आपको बताया था कि इस वक्त माहौल ऐसा बनाया जा रहा है कि वो PTI भी कह के चले और कोई नहीं, असम्बलियां बहाल हो जाएं, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं बचा हुआ। लेकिन ये बहुत बड़ा यू टर्न होगा, ये बहुत बड़ी गलती होगी। खान साहब, अगर आप ये करेंगे फैसला कि चलो असम्बलियां बहाल हो जाएं तो ठीक है, जो वक्त गुजरना है वो इस तरह गुजर जाए, ये मान नहीं रहे, तो आप अपने नजरिए से पीछे हटेंगे। आप जो है वो आपके एक ट्रैप में आते जा रहे हैं। ये ट्रैप है, क्योंकि आप कह चुके हैं कि इस निज़ाम के खिलाफ हैं
اور پھر اسی نظام کے اندر واپس آنا، تو یہ میں سمجھتا ہوں بہت بڑا بلنڈر ہوگا، اور اس طرح کا ماحول بنایا جا رہا ہے کہ اسمبلیاں بحال ہو جائیں۔ پھر جناب آج جو ہے وہ مذاکرات کے لیے اتحادی جماعتوں کا اجلاس ہوا۔ وزیر اعظم ہاؤس میں ہونے والے اجلاس میں مولانا فضل الرحمان، بلاول بھٹو، میاں افتخار، خالد مقبول صدیقی، آفتاب شیرپاؤ، خالد مقصی، آغا حسن بلوچ، چودھری صالح حسین، طارق بشیر چیمہ، ساجد میر، حافظ عبد الکریم، مریم اورنگزیب، اعظم نذیر تارڑ، رانا ثناء اللہ، قمر زمان کائرہ، یاس صادق اور اسحاق ڈار سمیت دیگر رہنما شریک ہوئے۔ اچھا جی، ذرائع کے مطابق اتحادی جماعتوں کے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ الیکشن ایک ساتھ ہونے یا علیحدہ علیحدہ ہونے اور کب ہونے ہیں فیصلہ پارلیمنٹ کرے گی۔ اتحادی جماعتوں نے فیصلہ کیا کہ تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات کی کوشش کریں گے، لیکن کسی کی ضد، آنا اور خواہشات کے مطابق فیصلے نہیں ہو سکتے، جبکہ پی ٹی آئی سے مذاکرات کے لیے پارلیمنٹری کمیٹی کا فورم استعمال کیا جائے گا۔ اجلاس میں یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ پنجاب میں الیکشن کے لیے فنڈز کے اجرا کے حوالے سے پارلیمنٹ اپنا فیصلہ دے چکی ہے اور پارلیمنٹ کا فیصلہ مقدم ہے، سب کو اس کا احترام کرنا چاہیے۔ دوسری طرف جی میدان جنگ 8 پی ٹی آئی کے ایم این ایز، ان کو قومی اسمبلی کے اندر جانے کی اجازت نہیں ملی۔ ممبر قومی اسمبلی استعفے ان کے قبول نہیں ہوئے تھے، کہ سٹے ہو گیا تھا، یعنی عدالت نے ریورس کر دیے تھے، لیکن دروازے بند کر دیے گئے، تالے لگا دیے گئے قومی اسمبلی کے دروازوں کو، مرکزی گیٹ کو، لیکن 8 ایم این ایز کو اندر نہیں جانے دیا گیا۔ اضافی نفری بلائی گئی، پارلیمنٹ اور ریڈ زون میدان جنگ بنا رہا۔ ابھی بھی جب یہ میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں تو وہ 8 ایم این اے دروازے پر دھرنا دے کے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن قومی اسمبلی کا اعلامیہ یہ آیا کہ کیونکہ انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہوا تھا، لہٰذا اب یہ ممبر نہیں رہے، اور بے شک عدالت کا فیصلہ آ چکا ہے، ہم اس فیصلے کو نہیں مانتے، اب یہ جو ہیں وہ اجنبی ہیں ہمارے لیے، سسپیشیس ہیں ہمارے لیے، یہ جو ہے یہ اب داخل نہیں ہو سکتے پارلیمنٹ کے اندر، لہذا دروازے بند ہو گئے۔ چیف جسٹس کل 11:30 بجے پنجاب اور خیبر پختونخوا کی صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کے حوالے سے سماعت کریں گے۔ اچھا جی، ہم سپریم کورٹ کو ثالثی بننے کا اختیار نہیں دے سکتے۔ پنجایت سپریم کورٹ کا کام نہیں ہے۔ اس بینچ نے الیکشن کے متعلقہ فنڈز کے حوالے سے جواب مانگا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اتحادی جماعتوں کے اجلاس سے خطاب، انہوں نے کہا کہ یہ پنجایت نہیں، یہ آئین کے مطابق قانونی جو فیصلے کرنے ہیں وہ کریں، لہٰذا ہم ان کو پنجایت بننے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ضامن بننا اور پنجایت سپریم کورٹ کا کام نہیں، وزیر اعظم شہباز شریف۔ تو میں سمجھتا ہوں اب سپریم کورٹ کو ثابت کرنا چاہیے کہ پنجایت بننا تو ان کا اختیار نہیں ہے، لیکن توہین عدالت کرنے والوں کو سزا دینے کا اختیار ہے، آئین توڑنے والے آئین شکنوں کو سزا دینے کا اختیار ہے۔ اچھا جی، اور نواز شریف بھی سعودی عرب سے لندن فرار ہو گئے، سعودی عرب سے لندن فرار ہو گئے، ڈاکٹروں نے پاکستان آنے کی اجازت نہیں دی۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ سارے ملکوں کا دورہ کرو، پورا یورپ پھرو، پیزے کھاؤ، جو کھا سکتے ہو کھاؤ، سعودی عرب رہو، وہاں پہ ہفتہ 10 دن گزارو۔ اور میرے کچھ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ نواز شریف کی محمد بن سلمان کے ساتھ ملاقات نہیں ہوئی، جعلی خبریں چلائی گئی، جھوٹی خبریں چلائی گئی، وہ ملاقات ہوگی ہے۔ اچھا اگر ملاقات ہوئی ہے تو فوٹو کو دکھائیے، مریم نواز کی کو دکھا دیں، ان آفیشیل ملاقات تھی نا، چلے آفیشیل نہ بھی کہیں، آپ کہیں کہ ان آفیشیل ملاقات ہوئی ہے، کسی جگہ پہ بیٹھے ہیں، کسی جگہ پہ چائے پی ہے، کسی جگہ پہ تصویر کیمرے سب کے پاس ہیں۔ مریم نواز تو ہر جگہ پہ، مدینہ کے اندر بھی، مکہ کے اندر بھی، جہاں پہ بھی اس کو موقع ملے وہ فوٹو تو بناتی ہیں۔ مریم نواز کے ساتھ محمد بن سلمان کی تصویر نئی آئی ہے تو بتا دیں، آپ کے پاس ہے، کسی نون لیگ کے پاس ہے تو دکھا دیں، کسی دفتر خارجہ کے پاس ہے تو دکھا دیں۔ نواز شریف کی جتنی بھی تصویریں شیئر کی جا رہی ہیں، قائد اعظم کی تصویر لگا کے پرانی تصویریں شیئر کی جا رہی ہیں جب وہ وزیر اعظم تھے محمد بن سلمان کے ساتھ، یعنی پرانی تصویریں شیئر کی جا رہی ہیں، کوئی نئی تصویر تو نہیں سامنے آئی۔ تو ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ وہ ملاقات بھی شاہی خاندان سے نہیں ہوئی، شوشے چھوڑے گئے کہ جی ملاقات ہو گئی ہے، اور وہ لندن واپس فرار ہو گئے ہیں، ڈاکٹروں نے پاکستان آنے کی اجازت نہیں دی۔ اب سپریم کمانڈر سے ایک بڑا مطالبہ کیا جا رہا ہے شیخ رشید کی جانب سے، کہتے ہیں جو حکومت منی بل منظور نہیں کرا سکی وہ حکومت ختم ہو چکی ہے۔ آرٹیکل 91 کلاس 7 کے تحت صدر حکومت کو فوری اعتماد کا ووٹ لینے کا کہیں، کل کا دن اہم اور تاریخی ہوگا، عدلیہ، آئین اور قانون کی فتح ہوگی۔ اچھا، جو بھی عدلیہ سے ٹکرائے گا پاش ہو جائے گا۔ تو اس میں شیخ رشید نے بڑا مطالبہ کیا ہے کہ اعتماد کا ووٹ لینے کا شہباز شریف کو کہا جائے، جبکہ آج ٹکٹیں بھی، کچھ نئی ٹکٹیں جناب آج جاری کی گئیں پی ٹی آئی کی جانب سے، اور جو ہے وہ کچھ ریویو کیا گیا،
اور کچھ نئی ٹکٹیں بھی جاری کی گئی اور کچھ جو ریویو کمیٹی بنی تھی جو لیٹر لکھے گئے تھے اس پر بھی نظر ثانی کرتے ہوئے سینٹرل پنجاب کی، ساؤتھ پنجاب کی، نارتھ پنجاب کی، ویسٹرن پنجاب کی کچھ ٹکٹیں جو ہیں وہ آج مزید بھی جاری کی گئی ہیں۔ اچھا جی، عمران ریاض کہتے ہیں اگر حکومت ہی ڈٹھائی پر اتر آئی ہے تو عدالت کا سیاسی مذاکرات سے کیا تعلق؟ مذاکرات سیاسی جماعتوں کا کام ہے، کریں تو ٹھیک، نہ کریں تو مرضی۔ عدالت کو بغیر کسی دباؤ کے آئین پر عمل کروانا چاہیے، یہ اینکر عمران ریاض کی جانب سے کہا گیا ہے۔ کچھ میری کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ خبریں آپ کے سامنے رکھی جائیں، تو کچھ خبریں مزید بھی آپ کے سامنے جو کچھ ہو چکا ہے رکھ دوں۔ اچھا جی، ایک تو یہ ہے کہ حکومت کی نیت صاف نہیں، یہ آئین شکنی کی طرف بڑھ رہے ہیں، یہ شاہ محمود قریشی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ پنچایت نہیں ہے، سپریم کورٹ نے آئین کی تشریح کے مطابق فیصلہ صادر کیا ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا سیاسی جماعتیں مل کر فیصلہ کر لیں، حکومتی وزراء روسٹرم کا وعدہ کر کے گئے، روسٹرم پر وعدہ کر کے گئے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کرنے سے انکاری ہے، حکومت کا ملک میں انارکی پیدا کرنے کا منصوبہ ہے۔ اور آج جو قومی اسمبلی کے اندر تقریر ہو رہی ہے، ایک تقریر میں سن رہا تھا تو ایک شخص تقریر کر رہا تھا پیپلز پارٹی کا، اس نے کہا وہ ایک شخص جو بیٹھا ہوا ہے سپریم کورٹ کے اندر وہ ملک میں تباہی لانا چاہتا ہے، یعنی چیف جسٹس کی طرف اشارہ تھا۔ اس حد تک یہ جا چکے ہیں اور شاہ محمود قریشی نے کہا کہ یہ آئین شکنی کی طرف بڑھ رہے ہیں کیونکہ ابھی تک نہ کوئی مذاکرات مکمل طور پہ حکومت جو ہے وہ اکڑ چکی ہے، بے شرمی پہ جا چکی ہے۔ اچھا جی، وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس توہین پارلیمنٹ پر 3 شخصیات کو استحقاق کمیٹی میں بلانے پر غور، اور یقینی طور پہ یہ وہی 3 شخصیات، تینوں جج جن کے بارے میں نے شروع میں بتایا ہے۔ اچھا جی، ذرائع کے مطابق پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوگا کہ اس طرح کی شخصیات کو استحقاق کمیٹی طلب کرے گی اور ان سے پوچھا جائے گا کہ وہ کیوں پارلیمنٹ کی توہین کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے توقع ہے کہ جب اراکین کی جانب سے یہ تجویز سامنے آئے گی اور اس معاملے کو فوری طور پر استحقاق کمیٹی کو روبرو پیش کر دیا جائے گا تو کمیٹی اپنے اجلاس میں فیصلہ کرے گی کہ آئندہ 24 گھنٹے کے اندر ان شخصیات کو کب طلب کرنا ہے۔ اس طریقے سے یہی توقع ہے کہ اس معاملے کا ڈراپ سین ہونے جا رہا ہے۔ تو تینوں کو، یعنی 3 جو بڑے جج ہیں جو اس بینچ کے اندر ہیں، ان کو اب استحقاق کمیٹی میں بنانے کا بھی پلان بنایا جا رہا ہے۔ کابینہ نے پنجاب الیکشن کے لیے 21 ارب دینے کی سمری پارلیمنٹ بھیجنے کی منظوری دے دی۔ اب یہ پارلیمنٹ نے جناب پھر دوبارہ فیصلہ کرنا ہے اس پر کیا ہوتا ہے۔ ابھی امیر حیدر ہوتی خطاب کر رہے تھے پارلیمنٹ کے اندر، جنہوں نے اہم بات کی، وہ اہم بات یہ تھی کہ اگر آپ مجھے یہ کہتی ہیں کہ میں آئین کی خلاف ورزی کروں تو وہ میں نہیں کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ 90 دن کے اندر الیکشن کروانا ضروری ہے، 90 دن گزر چکے ہیں، اگر آپ نے یہ فیصلہ کرانا کہ میں آئین کے خلاف میں ووٹ دوں تو میں ایسا نہیں کروں گا، یہ امیر ہوتی کی جانب سے کہا جا رہا ہے۔ پارلیمنٹ کی حدود میں تجاوز کیا گیا تو آئین میں رہتے ہوئے اقدامات کریں گے وزیر دفاع۔ اچھا جی، چیف جسٹس کے کل کے مقدمات ڈی لسٹ، خصوصی بینچ پنجاب کے پی کے الیکشن کی سماعت کرے گا اور سپریم کورٹ میں پنجاب اور کے پی کے اسمبلیوں کی بحالی کی درخواست دائر، اور حکومت کا مردم شماری میں ایم کیو ایم کے تحفظات کے حل اور بے ضابطگیاں روکنے پر اتفاق ایم کیو ایم کے ساتھ بھی بات کی جا رہی ہے، یعنی ان کو وہ ایک چورن دیا جا رہا ہے۔ اور یہ جی سارے اس وقت معاملات ہیں، پھڈا پڑا ہوا ہے۔ اب کل امتحان ہے چیف جسٹس کا کہ آئین شکنے کو مزید گنجائش دیتے ہیں یا اٹھا کے ان کو باہر پھینکتے ہیں۔ کل تک دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ پاکستان زندہ باد۔